अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं नए सबक के साथ। याद रहे गुज़िश्ता क्लास में हमने 27वां पारा स्टार्ट कर दिया था और 27वें पारे के स्टार्ट करते ही हमने आयत नंबर 37 तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 38 से और रोज़ाना हम थोड़ी सी आयात पढ़ते हैं और अपना कुरान मजीद दुरुस्त करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल कुरान मजीद अगर आपने हमारे साथ पढ़ना है तो हमारी इस क्लास का हिस्सा बन जाए। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वफ़ी मूसा इज़ अरसलनाहु इला फ़िरऔन बिसुल्तानिम मुबीन फ़तवल्ला बिरुकनिही वक़ाल साहिरुन औ मजनून फ़अख़ज़नाहु वजुनूदहु फ़नबज़नाहुम फ़िल यम्मि वहुव मुलीम। वफ़ी आदिन इज़ अरसलना अलैहिमुर रिहल अक़ीम मा तज़रु मिन शैइन अतत अलैहि इल्ला जअलतहु करमीम। वफ़ी समूद इज़ क़ील लहुम तमत्तऊ हत्ता हीन फ़अतौ अन अम्रि रब्बिहिम फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़तु वहुम यंज़ुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वफ़ी मूसा इज़ अरसलनाहु, ये जो पहली आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी, पहली आयत, उसके पहले अल्फाज हैं वफ़ी मूसा इज़ अरसलनाहु। वफ़ी में या मद्दा है, इसलिए हम या मद्दा को खींच के पढ़ेंगे। हम इसको पढ़ेंगे वफ़ी। अगर कोई इसको वफ़ी पढ़ेगा तो वो गलत पढ़ेगा, ठीक है। या मद्दा आपने ज़रूर अदा करना है। मूसा, सीन के ऊपर आपको जो मद नज़र आ रही है, ये मद 3 हरकत अरबिया के बराबर है। इसको तकरीबन हम 3 सेकंड तक या 2 सेकंड तक ज़रूर लंबा करेंगे, ठीक है। और ये वाव मद्दा है। इज़ अरसलनाहु, बाज़ लोग जल्दी से इसको इज़ा पढ़ लेते हैं तो ये गलत है। इसे हम पढ़ेंगे इज़, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़ाल साकिन है। अरसलनाहु, रॉ साकिन है और रॉ से पहले हर्फ पे ज़बर है तो इसलिए रॉ मोटी यानी कि पुर करके पढ़ी जाएगी। अगर रॉ साकिन से पहले पेश हो तो भी रॉ पुर पढ़ी जाती है। अगर रॉ साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो रॉ बारीक पढ़ी जाती है, ठीक है। अरसलनाहु, यहाँ पे नून खड़ी ज़बर ना, इसको इतना लंबा करना है क्योंकि ये खड़ी ज़बर है। अरसलनाहु, हु अगर किसी ने लंबा कर दिया इसको तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हु हा पेश वाव साकिन हु तब बनता है। वाव तो यहाँ है नहीं, इसीलिए इसको हम पढ़ेंगे अरसलनाहु इला फ़िरऔन। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि रॉ साकिन से पहले ज़बर और पेश हो तो रॉ पुर पढ़ी जाएगी, लेकिन अगर रॉ साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। इसको हम पढ़ेंगे फ़िरऔन, ठीक है। आइन के तलफ़्फ़ुज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और ये वाव लीन है, वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होता है, उसे लंबा नहीं करते, ना ही उसे खींच के पढ़ते हैं। हाँ, वाव साकिन से पहले पेश हो तो उसे खींच के पढ़ते हैं, वाव मद्दा हो जाता है वो। बिसुल्तानिम मुबीन, यहाँ पे हमारे पास इदगाम बिलगुन्ना का कायदा हो रहा है। सबक दुरुस्त करने के साथ साथ थोड़ी तवज्जो तजवीद पे भी हो जाए। याद रखें, जब कभी कुरान मजीद में नून साकिन आ जाए या 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आ जाए, हमेशा इसके बाद आने वाले लफ्ज़ के साथ इसमें कोई ना कोई कायदा बन जाता है। बस आपने ये याद रखना है, नून साकिन कहते हैं जब नून के ऊपर साकिन हो,
اور تنوین کہتے ہیں جب دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں. تو یہاں پہ نون ساکن تو نہیں ہے لیکن تنوین ہے. تنوین کے بعد یمون، یمون 4 لفظ کا مجموعہ ہے، یا میم واو نون. ان چاروں میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوگا. ادغام کا مطلب ہے ملانا. ان دونوں کو ہم آپس میں ملا کے پڑھیں گے. شد بھی آ گئی ہے، کیسے ملائیں گے؟ بسلطان مبین. ملانے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ غنے کا قاعدہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ یہ ادغام بالغنہ ہے. غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک سے آتی ہے. جب ہم کسی مخرج پہ رک جاتے ہیں وہ آواز ہمارے ناک میں گونجتی ہے، اسی کو غنہ کہتے ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ بسلطان مبین فتولی برکنہ. دیکھیں اب پھر را پہ پیش ہے تو را پر پڑھیں گے. آگے باریک کاف ہے، ایسا نہ ہو آپ اس کے اوپر جھٹکا مار دیں کیونکہ موٹا کاف آ جائے تو جھٹکا کے ساتھ کلکلا ہو جاتا ہے، لیکن باریک کاف کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. یہ برکنہ، ہاں پہ دھیان. وقال پھر سے موٹا قاف ہے، اسے پر بھی پڑھنا ہے. اور لام کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ لام زبر لا ہے. اگر آپ اس کو وقالا پڑھیں گے تو آپ نے غلطی کر دی، یہ غلطی ہے. آپ نے اس کو پڑھنا ہے وقال، لام کو لمبا نہیں کرنا. ساحر، ہاں دیکھا آپ نے کس طرح نکالنا ہے. نقطے کے بغیر جب آ جائے تو یہ ہوتا ہے ہا. ساحر، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر دو پیش ہیں. او مجنون، جو کلکلے کی بات پیچھے میں نے آپ سے کی تھی یہاں پہ ہو رہا ہے. قاف طا با جیم دال، ان کو جوڑیں تو بنتا ہے قطب جدن. یہ حروف قلقلہ کا مجموعہ ہے. جب کبھی اس طرح ان میں سے کوئی حرف آ جائے اور اس کے اوپر ساکن آ جائے تو وہاں پہ جھٹکا دیں گے. جھٹکا کیسے ہوتا ہے؟ قطب جدن پہ، جیسا کہ یہ ہے مجنون او مجنون. فَأَخَذْنَاهُ، خو پوٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، اور فا کو لمبا نہیں کرنا، نہ ہی ہم نے حمزہ کو لمبا کرنا ہے. اب بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں فَآخَذْنَاهُ، آ کیا تو حمزہ کے اوپر کھڑی زبر بنے گی. کھڑی زبر ہے نہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو لکھا ہے ہم اس کو غلط پڑھ سکیں. اسی لیے اس کو پڑھنا ہے فا زبر فا، حمزہ زبر آ، فا. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ. یہ ہو گیا جناب الٹا پیش. اس کی آواز پہ آپ نے دھیان دینا ہے، ہا کا مخرج کیسے نکالنا ہے اور اس کو کتنا لمبا کرنا ہے اس کا آپ نے دھیان دینا ہے. وَجُنُودَهُ، ٹھیک ہے. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر سے ہا کے تلفظ کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور فا کو، نون کو، با کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ ان کے اوپر صرف اور صرف بڑی زبر ہے نہ کہ کھڑی زبر ہے. ٹھیک ہے. فا ایسے پڑھنا غلط ہے، نا تھوڑا سا بھی لمبا کر دو غلط ہے، با کیا تو غلط ہے. آپ نے پڑھنا ہے فنا با، فنا با. ٹھیک ہے، اتنی مقدار ہے. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. اب میم پہ غنہ ہوگا کیونکہ میم پہ شد آ گئی ہے. جب کبھی نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے تو وہاں پہ غنے کی کیفیت ہوتی ہے، اسے صرف غنہ کہتے ہیں. ادغام بالغنہ کچھ اور ہوتا ہے اور سادہ غنہ کچھ اور ہوتا ہے. فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا، وفی یہ ہے یا مدہ، عادن یہ ہے الف مدہ. الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے. یاد رکھیں کبھی نون ساکن یا نون تنوین آ جائے تو میں نے بتایا تھا اس کے بعد آنے والا حرف بڑا اہم ہوتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کے پاس کیا قاعدہ بن رہا ہے. اب یہاں پہ تنوین کے بعد حمزہ آ گیا ہے جو کہ حروف ہلکی میں سے ہے. جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ ہا، عین ہا، غین خوا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی وہاں پہ ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. عادن اذ ارسلنا، را ہم نے پر پڑھنی ہے کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے. اچھا جی، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں اصلنا. را کو کیسے ہم اس کو توجہ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، تو ہم اس کو پڑھیں گے ارسلنا، الف مدہ بھی ہے. علیہم الریح العقیم.
ہا کے تلفظ کا بھی دھیان رکھنا ہے اور عین کو آپ نے اپنے مخرج سے ہی نکالنا ہے. علیہم کا معنی کچھ اور ہوتا ہے, علیہم کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. علیہم کا مطلب ہے ان کی طرف, اور علیہم کا مطلب ہے ان کے اوپر, اور طرف اور اوپر میں تو فرق بنا نا, تو اس لیے آپ اس کو علیہم کے بجائے آپ اس کو پڑھیں گے علیہم الریح العقیم. ہا کے تلفظ کا دھیان دینا ہے اور عین کو آپ نے صحیح تلفظ سے نکالنا ہے. عقیم پڑھا تو غلط ہو گیا, عقیم موٹا قاف. ما تذر من شیء اتت علیہ. اچھا جی, ما تذر, را کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ را کے اوپر صرف اور صرف پیش ہے. جب را کے اوپر پیش آ جائے تو را کو ہم لمبا نہیں کر سکتے کیونکہ پیش کی مقدار ہی اتنی ہوتی ہے, کسی بھی حرف کے اوپر آ جائے تو ایسا ہی ہوگا. تو ہم اس کو پڑھیں گے ما تذر, ٹھیک ہے, من شیء. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آیا ہوا ہے. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد 15 حروف اخفا میں سے کوئی سا بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ نون ساکن کی آواز کو بھی چھپاتے ہیں اور نون تنوین کی آواز کو بھی چھپاتے ہیں. اسے ہم کیسے چھپائیں گے؟ من شیء اتت. اب ساتھ ہی آگے اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے. تو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا حمزہ آنے سے اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے اور بغیر کسی غننے کے پڑھیں گے. شیء اتت, ٹھیک ہے. علیہ, عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے اور آگے یا لین ہے. الا جعلتہ کرمیم. الا, اب آپ نے دیکھا حمزہ کو کتنی نرمی سے پڑھا گیا ہے اور آگے عین کو اپنے تلفظ سے پڑھنا ہے. کیسے؟ جعلتہ کرمیم, را کو پر پڑھنا ہے. وفی ثمود اذ قیل لہم. اچھا جی, یہ یا مدہ ہے, یا ساکن سے پہلے زیر کی وجہ سے. سمودا, اچھا جی, واو مدہ ہے اس لیے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے, دال کو لمبا نہیں کریں گے. یہ واو مدہ کو صرف ہم کھینچیں گے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے. وفی سمودا, اب سمجھ آ گئی آپ کو. اذ قیل لہم, زال نرمی سے پڑھے جانے والے حروف میں سے شامل ہے اور قاف پر پڑھے جانے والے حروف میں شامل ہے. وہ 7 حروف جو پر پڑھے جاتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ خصوہ, زختن, قز یعنی کہ خا, صاد, صاد, غین, طا, قاف, زوا. یہ وہ 7 حروف ہیں جو ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں. اذ قیل لہم, ہا کے تلفظ کا آپ نے خیال رکھنا ہے. یہ سینے کے آخری, یہ حلق کے آخری حصے سے نکلتا ہے جو سینے کے ساتھ اندر مل جاتا ہے. کیسے؟ قیل لہم, اس طرح. اچھا, بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں کہ قیل لہم, یہ غلط ہے. میں نے خود سنا ایسے لوگ پڑھتے ہیں, یا بعض پڑھتے ہیں قیل لہم, یہ بھی غلط ہے. قیل لہم, قیل لہم, اس کی پریکٹس کریں آپ. تمتعوا, عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے آپ نے. حتی, حتی, یہ تھا لہم, یہ اس کا ہا کیسے نکلنا ہے, اور اس کا حتی حین. سمجھ آ گئی؟ فعتوا عن امری, فعتوا, پھر سے عین پہ دھیان دیجئے. فا کو لمبا نہیں کرنا, عین کو لمبا نہیں کرنا, نہ ہی تا کو لمبا کرنا کیونکہ آگے واو لین ہے, واو لین بھی لمبا نہیں کیا جاتا. فعتوا عن امری, اب عن امری دونوں میں فرق پتہ چل رہا ہے نا, ایک عین ہے اور ایک حمزہ ہے. ربہم, را کو پر پڑھنا ہے. فأخذتہم الصاعقۃ, فأخذتہم, اچھا جی, خا کے تلفظ پہ دھیان دیجیے گا. یہ خا, ح, ہا, یہ 3 ملتے جلتے ہیں تو اکثر لوگ ان کو مکس کر دیتے ہیں اور غلط پڑھتے ہیں. فأخذتہم الصاعقۃ, صاد کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. عین کے مخرج کا ہم خاص دھیان دیں گے کیونکہ یہ عین ہے, حمزہ نہیں. اکثر لوگ اس کو پڑھتے صاعقۃ, یہ غلط ہے. صاعقۃ, اگر بہت زور سے آپ عین نہیں نکال سکتے آپ ٹچ ضرور کریں عین کو. قاف کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے.
تا کے اوپر جو پیش ہے اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے. کیسے؟ صاعقۃ وہم ینظرون. وہم، واہم نہیں پڑھنا آپ نے پڑھنا ہے وہم ینظرون. نون ساکن کے بعد زوا حروف اخفا میں سے ہے تو نون ساکن کی آواز کو ہم کسی حد تک چھپائیں گے اور غنہ بھی کریں گے. کیسے؟ ینظرون. زوا کو بھی پر پڑھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے اور واو مدہ ادا کرنا ہے. آج تک کے لیے اتنا سبق کافی ہے. یہ آیت نمبر 44 بن رہی ہے، یعنی آیت نمبر 44. تو چلیں اب چلتے ہیں تجوید کی طرف. آج ہم نے میم ساکن کے احکامات سٹارٹ کیے تھے. آج ہم نے کون سا حکم پڑھنا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں. کل ہم نے پڑھا تھا ادغام شفوی. ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں سمجھے تو آپ پھر کلاس دیکھ سکتے ہیں. آج ہم نے پڑھنا ہے اخفاء شفوی. جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے، ٹھیک ہے، یہ صرف ایسے لکھ دینا ہی کافی ہے اس کی بجائے. جب میم ساکن کے بعد، میم ساکن کہتے ہیں یہ، جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے، اس کا نام پہلے دیکھ لیں، اخفاء شفوی. جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر اخفاء ہوتا ہے. اس اخفاء کو اخفاء شفوی کہتے ہیں، یعنی ہونٹوں میں گم جاتی ہے آواز. ٹھیک ہے، چھپ جاتی ہے لیکن ہونٹوں میں آواز چھپ جاتی ہے. کیسے؟ یہ دیکھیں میم ساکن کے بعد با آیا تو ہم اس پڑھیں گے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. جیسے جو غنّے میں آواز ہوتی ہے اخفاء میں وہ ناک کی طرف جاتی ہے اور یہ ہونٹوں کی طرف آ کے گم ہو جاتی ہے. با کی کچھ جھلک آ رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہاں پہ ہونٹ بند بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ غنّے کی کیفیت بھی ہوتی ہے ہونٹ بند کرنے والی. اور اس کو ہم پڑھیں گے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ. میم ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے. تیسری مثال ہے ہمارے پاس بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. یہ تو ہو گیا اخفاء شفوی اور اس کی تعریف. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. مزید معلومات اگر آپ چاہتے ہیں، مزید قواعد پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم پورا قرآن مجید پڑھیں اور درست طریقے سے پڑھیں. یوٹیوب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کو پورا قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.